गाड़ी हवाओं से बातें कर रही थी और इसकी रगो जान में जाने क्यों मगर शोले से भड़क रहे थे। खुद पर भी हैरत हो रही थी कि इसे इतने तूफानी भयानक किस्म के गुस्से की वजह क्या थी जो इसकी रगों में इसके खून को उबाल रही थी। वो लड़की थी जिसे अरीब सुलेमान खानजादा अपने दुश्मनों की सफ़े अव्वल में रखा हुआ था, तो दूसरी तरफ इसे परेशान करने पर या इसे हाथ लगाने पर आखिर इसे क्यों तकलीफ हुई थी। गाड़ी के पीछे से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। वो जबड़े बींच कर रह गया। गाड़ी खानजादा मैंशन के पोर्च में एक झटके से रुकी थी। ओजगल को होश आया। वो सीधी होकर तेजी से गाड़ी से निकली, मगर इतनी ही तेजी से अरीब गाड़ी से निकला था। भागने की कोशिश करते ओजगल का बाजू दबोचकर इसे गाड़ी के साथ लगाया। क्यों आई थी गेट से बाहर, जवाब दो। वो फिर इसके कान में धाड़ा, गलती से। आई एम सॉरी लाला। शट अप। नहीं हूँ मैं तुम्हारा लाला, कुछ नहीं लगती तुम मेरी, लेकिन आइंदा के बाद मैंने तुम्हें किसी लड़की की बात करते देखा तो वहीं ज़मीन में गाड़ दूंगा, समझी। वो दांत कचकचा कर बोला। तो कोई अपने दांतों तले आज ओजगल को चबा ही डालेगा। इसकी उंगलियां इसके बाजू में धंसी जा रही थी। ओजगल को लगा इसका बाजू मफलूज हो जाएगा। ये क्या हो रहा है ओजगल, तुम यहाँ? अरे बच्चे क्या हुआ? नायाब जो इनकी ऊंची आवाज़ें सुनकर इस तरफ आई थी, सामने का मंजर देखकर हैरत हुई। वो जो सबके सामने नायाब और उसकी बेटियों से बिल्कुल हम कलाम नहीं हुआ करता था, अब ओजगल का बाजू अपने हाथ में जकड़े इस पर चिल्ला रहा था। नायाब के आ जाने पर अरीब ने एक झटके से इसका बाजू छोड़ा और नायाब की बात का जवाब दिए बगैर लंबे लंबे डग भरता अंदर चला गया। ओजगल भागकर माँ की आगोश में छुपी। ओजगल हुआ क्या है? तुम्हारा तो पेपर था ना, तो तुम यहाँ कैसे? पूरी बात बताओ, आखिर हुआ क्या है? नायाब ओजगल को लिए अपने कमरे में आई। तब इसने हिचकचाते पूरी बात नायाब को बता दी थी। नायाब का दिल किया अपना माथा पीट ले। ओजगल तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? अगर वो लड़के तुम अपनी गाड़ी में ले जाते तो? यश लाला ने मना किया है ना कि इसके बगैर स्कूल से बाहर नहीं निकलना, तो गेट से बाहर क्यों गई थी? नायाब ने उल्टा इसे ही डांटा। पहले अरीब लाला ने मुझे इतना डांटा और अब आप भी डांट रही हैं, इसने भराई हुई आवाज़ में कहते आंखें चबक चबक कर अपने आंसू अंदर धकेले। सही डांटा उसने तुम्हें। अगर वो वक्त पर नहीं आता तो बोलो क्या करती तुम? नायाब ने फिर से झिड़का था। ओजगल ने मुंह बसौरा नाराज होकर तकिए में मुंह दे दिया, जिसका मतलब था वो अब खाना भी नहीं खाएगी। नायाब अफसोस में सारे लाती इसे लिए किचन में खाना निकालने चली गई। वो झटके से उठकर बैठी। सड़ियल कहेंगे। सही कहती हैं मेरी फ्रेंड्स, तुम्हारे ये शलाला बिल्कुल किसी कैंडी की तरह है और अरीब लाला बिल्कुल स्टोन मैन। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती जले दिल के फफोले फोड़ने लगी। आज आदिल मदरसे से घर आया हुआ था तो इसकी काफ़ी आवभगत की जा रही थी। वो छोटी सी उम्र में ही काफ़ी समझदार था और सोहन का बहुत ख्याल रखता था। उबैद और आदिल दोनों एक चारपाई पर बैठे खाना खा रहे थे। रीना चल्हानी पर ताज़ा रोटी पका रही थी, जबकि सोहन इन्हें खाना देख रही थी। वो इन्हें पानी देकर वापस चल्हानी के करीब आई जब रीना इसकी जानी मुतवज्जा हुई। ये सुन, ये सवैयाँ बनाई हैं, तेरे बाबा को बहुत पसंद हैं। ये ज़्यादा सवैयों वाली प्लेट अपने बाबा को देना और दूसरे वाली भाई को देना, समझी? रीना ने इसे अच्छी तरह समझाया था। सोहन ने मासूमियत से सर हिला दिया। वो ट्रे उठाकर सहन में कुछ फासले पर मौजूद चारपाई तक आई। माँ के समझाने के मुताबिक उसने बड़ी प्लेट अपने बाबा के सामने रखी और छोटी अपने भाई के सामने। वो दोनों सवैयाँ खाने लगे। अब वहाँ मौजूद दूसरी चारपाई पर बैठकर रीना और सोहन खाना खाने लगे। ये लो गुड़िया, ये मेरा पेट भर गया, बाकी की तुम खा लो ये सवैयाँ, उबैद ने शफकत भरे लहजे में कहते सोहन के सामने सवैयों की प्लेट रखी तो रीना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। इस बुलबुल को कुछ हो गया तो इस दरिंदे ने इसकी बोटियाँ नोच खानी थी। वो खामोश ही रही। आदिल और उबैद बातों में मसरूफ़ हो गए। सोहन खाना खाकर सवैयों की जानिब मुतवज्जा हुई जब रीना ने चारपाई के नीचे झुककर पानी का गिलास उठाने के बहाने बाजू मारकर इसके हाथ से प्लेट नीचे गिरा दी। सोहन बुरी तरह बुखलाई। अरे अंधी हो गई है क्या? प्लेट तोड़ती, ढंग से खाना भी नहीं आता। रीना ने इसे जानबूझकर झिड़का था। बकवास बंद कर अपनी। उबैद ने एक नागवार निगाह इस मकार औरत पर डाली। कोई बात नहीं मेरी दही रानी, जा और डाल ला, पड़ी होंगी, उबैद ने नरमी से कहा था। नहीं बाबा, मैं बाद में खा लूँगी, सोहन ने नरमी से कहा तो उबैद ने सर इस बात में हिला दिया। रीना ने जल्दी से बर्तन समेटे और सारे बर्तन जल्दी से धो दिए। इसे जाने किस बात की जल्दी थी। बर्तन धोकर वो हाथ साफ करती अंदर कमरे में आई जहाँ वो तीनों बैठे थे। मैं ज़रा पड़ोसियों के घर जा रही हूँ, इनकी गाय मर गई है तो अफसोस करने जाना है। वो लापरवाही से इतला देकर चादर ओढ़कर बाहर निकलती चली गई।
مقصد صرف موقع واردات سے فرار حاصل کرنے کا تھا کہ اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ عبید کو ہوا کیا تھا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی عبید کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، پیٹ کے اندر جیسے درد کے ابال اٹھنے لگے تھے۔ ایک دم کھانسی آئی تو وہ واش روم گیا۔ خون کی الٹی سے وہ سمجھ گیا موت کا وقت قریب ہے۔ وہ تو چاہتا تھا اس کے گناہوں کا کفارہ یوں ادا ہو کہ اسے ہنا سے بھی بھیانک موت نصیب ہو، اور اب تو اس عورت کے تیور دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ عبید نے اسے گھر سے نکال بھی دیا تب بھی وہ اسے زیادہ دیر جینے نہیں دے گی۔ تب بھی وہ اپنی بچی کے لیے زیادہ تو نہیں بالا ہی بالا کچھ انتظام کر ہی چکا تھا۔ مرنے والے کو شاید پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آخری وقت قریب ہے، وسوسے اور دھڑکے پہلے ہی ستانے لگتے ہیں، موت آس پاس منڈرانے لگتی ہے۔ ہوا بھی تو یہی تھا، اسے بالکل بھی فکر نہیں تھی، اگر تھی تو صرف اپنی معصوم پڑی کی۔ وہ جلدی سے باہر نکلا۔ عادل میرے بیٹے، میری طبیعت خراب ہے، میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتانے والا ہوں، غور سے سنو اور گرہ باندھ لو۔ اگر میں کہیں چلا گیا تو پیچھے سے بہن کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اسے لے کر فوراً ایبٹ آباد دادی کے گھر چلے جانا اور انہیں کہنا اس کے ماموں کے پاس بھیج دیں۔ اسے اپنی ماں اور اس جانور دارے سے بچا لینا میرے بیٹے۔ عبید نے گہرے گہرے سانس لیتے کہا، شاید چند سانسوں کی مہلت باقی تھی۔ یہ قیمتی سانسیں ان کی بیٹی کے لیے کتنی پیاری تھیں۔ سوہن کے معصوم نگاہوں میں ہلکورے لیتے ڈر نے عبید پر واضح کیا۔ عادل انہیں چھوڑ کر کسی کی مدد لینے کے لیے باہر کو بھاگا تھا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ پیچھے سوہن نے سہم کر انہیں دیکھا۔ بابا ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہیں نہیں جائیں گے، میں کہیں نہیں جانے دوں گی آپ کو۔ سوہن نے ان کا بازو دبوچ لیا جیسے کہ وہ انہیں روک لے گی۔ حوصلہ کر پگلی اور غور سے سنو میری دہی رانی، تمہاری دادی کے پاس تمہاری ماں کا صندوق ہے، اس میں تمہاری ماں کا زیور اور ایک خط ہے۔ میرے جانے کے بعد تمہارے بابا کا نام اشرف کمال ہوگا۔ وہ خط تم نے اپنے بابا کو دینا ہے۔ تم نے اس صندوق کا کسی کو نہیں بتانا، اپنی ماں کو بھی نہیں۔ اسی صندوق میں ایک پرچی ہے جس پر اشرف کمال بابا کا پتہ لکھا ہوا ہے۔ سوہن میرا حکم ہے، یہ تم نے کیسے بھی کر کے، کسی طرح بھی ہمت کر کے، چاہے کسی کی مدد لے کر اپنے اشرف کمال بابا کے پاس جانا ہے، یہاں نہیں رہنا، کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ بزدلی نہیں دکھانی، ڈرنا نہیں، ہمت اور سمجھداری سے خود کو ہر مصیبت سے بچانا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ عبید نے ہانپتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھنے کی تگودو کرتے اسے جھنجھوڑ کر سمجھایا تھا۔ ہاں بابا، میں وعدہ کرتی ہوں، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی کروں گی۔ عبید شاید اپنی گڑیا کے منہ سے یہ چند الفاظ سننے کے لیے ہی ابھی تک ہوش میں تھا۔ یہ سنتے ہی سوہن کی گود میں لڑک گیا۔ سوہن چیخ چیخ کر رونے لگی۔ تبھی عادل اور وہ مکار عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عادل کو دکھانے کو جھوٹے بیان ڈالنے لگی۔ میں رکشے والے کو بلا کر لاتا ہوں، بابا کو ہاسپٹل لے کر چلو۔ ماں عادل چلایا تو رینا کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ بانڈا پھوٹ جانے کے خدشے پر وہ بلبلا اٹھی، مگر بیٹے کے سامنے ناٹک کرنا ضروری تھا۔ ارے بلاؤ رکشے والے کو، میں انہیں ہاسپٹل لے کر جاؤں، وہ بلند آواز میں بولی تھی۔ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ عادل کی بات پر تو وہ مزید سفید پڑ گئی، مگر دماغ میں 100 طرح کا فطور بھرا ہوا تھا جو ہر دفعہ ہر مشکل وقت سے نکال لیتا تھا۔ ارے تم میرے ساتھ جاؤ گے تو بہن کا خیال کون رکھے گا؟ تمہارے بابا نے کہا ہوگا نا کہ اس کا خیال رکھنا۔ اگر اسے پیچھے سے کچھ ہو گیا یا کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا منہ دکھاؤ گے اپنے بابا کو؟ وہ بھرائی ہوئے لہجے میں بولتی انہیں انتہائی مکاری سے ڈرامہ رچانے لگی۔ پھر عادل خاموش ہو گیا۔ وہ رکشے والے کے ساتھ کھینچ تان کر عبید کو ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ مریض کو زہر دیا گیا ہے، مگر اس نے ہاسپٹل پہنچتے ساتھ ہی دارا کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ دارا نے ڈاکٹر کا منہ ڈرا دھمکا کر اور پیسے دے کر بند کر دیا۔ رینا اور دارا کے کہنے پر ڈاکٹر نے علاج کرنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ عبید نے ہاسپٹل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی جان دے دی۔ ڈاکٹر نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر موت کی وجہ ہارٹ اٹیک لکھ کر ڈیڈ باڈی رینا کے حوالے کر دی۔ یہ وقت جتنی ظالم چیز ہے نا، جو انسان کے لیے گناہ کر نہ بھولتا ہے نا، اسے بھولنے دیتا ہے۔ موت کی طرح اس کا تعاقب کرتا، اسے آئینہ دکھاتا رہتا ہے کہ دیکھو تم نے کیا تھا، جو لوٹ کر تم تک آئے گا۔ یہ وقت کیسے انسان کے کالے اعمال اسے سوچ سمیت اس کے منہ پر دے مارتا ہے۔ رینا اطمینان سے اس کی میت گھر لے آئی۔ گھر آ کر ہی عبید کے گھر والوں کو اور بچے کچے رشتہ داروں کو اس کی موت کی اطلاع دی تھی۔ وہ اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ ہاسپٹل میں ہی یہ اطلاع دے دے کہ کسی کو بھنک لگنے دیتی۔ وہ بال بکھیرے میت پر بیان کرنے لگی۔ اگر سچ میں کسی کی دنیا اجڑی ہوئی تھی تو وہ عادل اور سوہن تھے۔ عادل کو چپ سی لگ گئی تھی، جبکہ سوہن کی چیخیں سن کر ہر کسی کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ رینا نے دونوں بچوں کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا۔ عبید کی آخری رسومات ادا کر دی گئی تھی۔ آج 10 سال بعد پھر سے میت کے گھر سے ہنسی ٹٹول کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہی وقت، وہی گھر، وہی واقعہ، مگر اپنے اپنے مقام پر وقت کے پیروں تلے۔ اگر کبھی مظلوم کا سر کچلا جاتا ہے
تو باری ظالم کی بھی آ رہی جاتی ہے۔ پیپرز ہو چکے تھے، تقریباً سب کا رزلٹ شاندار تھا اور اب وہ اپنے کمرے میں اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب پریہا دندلاتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یشم سلطان خانزادہ نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی تھی۔ پریہا، تمہیں کتنی بار کہوں کہ کہاں جا رہے ہو تم؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو یش؟ وہ آتے ساتھ ہی نہ آنکھوں لیے اس سے الجھ پڑی تھی۔ یشم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ابھی سے سرحد پر جا کر نہیں بیٹھ رہا پریہا، یہ کیسا بیہیویئر ہے؟ یشم نے سنجیدگی سے کہا۔ اب اسے الجھن ہونے لگی تھی، عجیب طرح کی اریٹیشن۔ اس کا ہر وقت سر پر مسلط رہنا اب اس کی طبیعت پر گرا گزرنے لگا۔ طبیعت میں عجیب بوجھل پن آ جاتا تھا۔ تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ ابھی میں اور اریب لیلا فی الحال پاکستان جا رہے ہیں، بابا اور داجی سے ملنے۔ اس کے بعد واپس آ کر ٹریننگ کے لیے چلے جائیں گے۔ ہماری اسٹڈی بھی ادھر ہی کنٹینیو ہوگی۔ کوئی پرابلم ہے؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ یش، میں بھی پاکستان چلوں تم لوگوں کے ساتھ؟ وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ اتنی جلدی ٹکٹس اور تیاری کیسے کھوں گی؟ یشم نے کہا۔ تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بری طرح جھلائی تھی۔ یشم سلطان خانزادہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے اپنی پیکنگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ اسی سے تو چھپانے کے کو یہ بات سیگا راز رکھی گئی تھی۔ سرپرائز دینا تھا پاکستان میں بی جان کو، مجھے معلوم ہے پھپھو جانی کو کوئی بات زیادہ دیر تک بی جان سے چھپا نہیں سکتی۔ یشم نے اطمینان سے کہا۔ اچھا سنو نا یش، پلیز 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 اپنے ٹکٹس 1 ویک کے لیے ڈیلے کروا دو۔ میں اپنے ٹکٹس کروا کر تیاری کر لوں تو ساتھ چلیں گے نا؟ ویسے بھی میرے کالج کو تکلیف سے جو ایک پریکٹیکل لیٹ کر دیا، ابھی وہ بھی کرنا ہے مجھے۔ پریہا نے ایک اور زچ کر دینے والی فرمائش کی۔ یشم نے اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے پریہا، ہمیں پاکستان سے آ کر یہاں سے جانا ہے تو اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے۔ یشم نے اس سے ہری جھنڈی دکھائی۔ وہ آخری حربے کے طور پر رونے لگی، مگر اب کی بار یشم نے اس کا رونا بھی نظر انداز کر دیا۔ وہ اس کی کزن تھی، اسے احساس تھا، مگر آگے جانے کتنے سالوں کے لیے انہوں نے اپنی فیملی سے دور رہنا تھا تو یہ سب تو برداشت کرنا ہی تھا۔ پھر پریہا کے لا احتجاج کے باوجود یشم، سائمہ بیگم اور اریب پاکستان چلے گئے۔ وہ ایک عورت نام آنکھوں سے سٹیج کی جانب دیکھ رہی تھی جہاں اس کا 14 سالہ بیٹا انتہائی خوش احلانی سے تلاوت قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ محفل میں ایک سکوت سا طاری تھا، حتیٰ کہ اسکول کے شرارتی بچے تک اب ادب و احترام اور انتہائی سکون اور خاموشی سے تلاوت سن رہے تھے۔ اس خاتون کی آنکھوں میں نمی تھی اور یہ چمک خوشی کے آنسوؤں کی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی اکلوتی اولاد کی مثالی تربیت کی تھی۔ یہ بچہ اس کی زندگی کی ریاضت، اس کی قربانیوں کا حاصل تھا۔ وہ اخلاق و اوصاف میں بالکل ایک مثالی کردار بن چکا تھا۔ اس نے اپنی اولاد کو اس کے باپ کی طرح حیوان بننے سے بچا لیا تھا اور اس پر وہ بے انتہا خوش تھی۔ مس سعدیہ، آپ کے بیٹے کی آواز بہت خوبصورت ہے، مس علی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر کہا، اور سعدیہ نے وہ تعریف آہستگی سے سر اسپات میں ہلا کر وصول کی تھی۔ تلاوت کے بعد وہ دائیں ہاتھ میں اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ لے کر فرسٹ پوزیشن کی ٹرافی بائیں ہاتھ میں لے کر اسٹیج کے نیچے سعدیہ کے پاس آیا۔ خوش ہے ماما؟ اس خوبصورت بچے نے مسکرا کر اپنی ماں سے انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ بہت زیادہ، سعدیہ نے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ اپنی ماں کی ممتا بھری آغوش میں سکون سے آنکھیں موند گیا۔ آج عبید کی کل خوانی تھی۔ محلے کی تمام عورتیں صحن میں چادر بچھا کر بیٹھی قرآن مجید پڑھ رہی تھیں۔ افسوس کرنے آنے والی کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ رینا ان عورتوں میں گھری بیٹھی تھی۔ جب عادل اپنی ماں سے نظر بچا کر اسے باہر لے آیا تھا، پھر وہ اسی خاموشی سے اسے لے کر گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ ایبٹ آباد کے ہی ایک مشہور مدرسے میں پڑھتا تھا اور وہاں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اسی لیے اسے تمام راستوں کا بخوبی علم تھا، حتیٰ کہ دادی کے گھر کا بھی۔ وہ اس لیے ایبٹ آباد پہنچا۔ دادی نے دونوں بچوں کو سینے میں بھینچ لیا۔ بشرا بی بی، عبید کی ماں، وہ اس کے بچوں کے لاکھ ہنگامہ مچانے کے باوجود یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ عبید کی موت غیر فطری ہے۔ وہ لوگ رینا کے رنگ ڈھنگ سے ہی سمجھ گئے تھے کہ ضرور وہ کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے۔ رینا کے سر پر جب وہ سفید چادر اوڑھنے لگے تو اس کے یہ الفاظ تھے، مجھے مت دو یہ سفید چادر، میں نے نہیں بیٹھنا کسی عدت بدت میں۔ کل خوانی کے بعد ہی سارے مہمانوں کو اس ظالم عورت نے کہا تھا، وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب جاؤ اپنے اپنے گھر۔ سارے مہمان جا چکے، تب یہ لوگ بھی دکھی دل کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ عادل نے دادی کو باپ کے آخری الفاظ بتائے تو اس نے سوہن کو اندر کمرے میں بھیج دیا۔ عادل سوہن کو دادی کے پاس چھوڑ کر مدرسے چلا گیا تھا۔ پیچھے جب رینا کو عادل کی حرکت کے بارے میں معلوم پڑا تو وہ بل کھا کر رکھی تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ وہ سگے بیٹے کو کچھ بول کر بھی نہیں سکتی تھی۔
ہاں مگر اگلے دن ہی تنتناتی بشیرہ بی بی کے گھر دھڑلے سے چلی آئیں اپنا ادھورا مقصد پورا کرنے کے لیے۔